क्लास का आगाज करें दुआओं के साथ। Over to you, Lubna Baji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ऑडिबल शरीन? जी बाजी। जी, दुआओं के साथ जो है वो क्लास का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा अरीनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। रब्बी अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रिज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी वजला हुज़्नी वज़हब हम्मी व गम्मी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 67 लगा दीजिए, वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछली मर्तबा शायद वो आयत जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो उसको वहीं से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। और उम्मीद करती हूँ ज़ाहिदा आपा आप जो है कि अच्छे होंगे। आप शायद लेट हो गए तो शिरीन बाजी ने जो है कि आपके बिहाफ पर डूज एंड डोंट्स रिसाइट कर दिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए, आयत नंबर 67 लगा दीजिए बाजी। बाजी उनकी स्क्रीन स्ट्रक हो गई है। प्लीज कंटिन्यू। आयत नंबर 67 स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर कीजिए। कोई बात नहीं ज़ाहिदा आपा, अल्लाह की मर्जी होती है सारी चीजों में। तो आज शिरीन ने पढ़ ली। पिछले क्लास में भी शायद कल मैंने रिमाइंड किया था कि शिरीन के पेरेंट्स के लिए जो है वो दुआ कीजिएगा। दोनों बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, ताकि जो है कि शिरीन जो है, जाहिर सी बात है पेरेंट्स है, किसी को भी लगता है अपने पेरेंट्स का है ना। शिरीन अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रही है दोनों की खिदमत के लिए, और जो भी वो कर सकती है अल्लाह ताला उसको उसका अजर दे और उसके लिए आसानी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब यहाँ पर हमारी हलीमा बाजी जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रही है स्क्रीन शेयरिंग पर, यानी नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ बता रहा है, बट अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट विद द आयत या अय्युहर रसूल, ए रसूल, एंड वी से योर रसूल। तो यहाँ पर रसूल किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि अल्लाह सुब्हान व तआला उनको कैसे कह रहे हैं? या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग, पहुंचा दो, डिलीवर कर दो, माँ, जो कुछ, उन्जिला, उतार दिया गया, इलैका, आपकी तरफ, मिर रब्बिक, आपके रब की तरफ से। यानी यहाँ पर एक चीज हमको समझ में आती है कि जो कुछ चाहे वो कुरान हो या हदीसों के फॉर्म में, क्योंकि मा उन्जिला इलैका में मिर रब्बिक की तरफ से आता है कि हर चीज जो अल्लाह की तरफ से उतरी। और सही बात बताऊं कि नबी करीम ने जो कुछ अपनी कौम को बताया है सारा के सारा अल्लाह की तरफ से आया है, और उन्होंने कुछ भी अपने तरफ से नहीं दिया। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने भी ये अपने नबी पे जिम्मेदारी डाल दी कि देखो नबी, जो कुछ अल्लाह तुमको देते हैं, चाहे वो जाहिर वही के फॉर्म में हो या खफी वही के फॉर्म में। अब कोई कहेगा व्हाट इज जाहिर वही एंड व्हाट इज खफी वही? तो जाहिर वही ये कुरान है जो सबके पास अवेलेबल है, और खफी वही हदीस के फॉर्म में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज जो अल्लाह की तरफ से आई है वो उम्मत को दे दिया, कुछ भी नहीं बचा कर रखा, कुछ भी नहीं चेंज किया,
یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کس قدر امانت دار ہے نا، امانت دار ہے نا، وہ ساری کی ساری چیز جو اللہ کی طرف سے آئی سب دے ڈالا. قرآن پلس حکمت کی باتیں، خواہ آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. ٹھیک ہے، خواہ آپ کو پسند آئے خواہ آپ کو نہ پسند آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں تو ہم کو بڑی پسند آ جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم تھوڑا پوز لے لیتے ہیں، اور وہ چیزیں ہم کو پسند نہیں آتی ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف جاتی ہے، جو ہم کو اچھی نہیں لگتی، تو ہم پک اینڈ چوز والا معاملہ کرتے ہیں. لیکن قرآن میں سسٹرز آپ پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں کر سکتے. سارا کے سارا قرآن، اس میں گائیڈنس ہے، حکمت کی باتیں ہیں، اور سارے پر ہم کو عمل کرنا ہے. تو ہم پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہیں پسند آئے، تم کو تو ساری چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہے، کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھنا. اس میں یہاں پر ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ قرآن یا حکمت کی باتیں یا حدیثوں کے فارم میں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے، خواہ لوگوں کو پسند ہو یا نہیں پسند ہو، سب کچھ بتا دے. کیوں؟ کیونکہ وہ من ربک ہے. من ربک سے مراد کیا ہے؟ من ربک سے مراد ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، رسول ان کو گھڑ کے نہیں لائے ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن اور سنت آئی ہے، تو آپ کو دے دینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر وارن کیا جا رہا ہے. اللہ سبحان و تعالی اپنے نبی کو وارن کر رہے ہیں نیکسٹ حصے میں. ابھی تک ہم نے کتنا کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں تک آپ سب کو سمجھ میں آ گئی بات. اب ہم دوسرا حصہ لے رہے ہیں جہاں پر اللہ سبحان و تعالی اپنے نبی کو خبردار کر رہے ہیں. کس چیز سے؟ کہ وہ اگر لم نہیں تفعل تم کرو گے کیا؟ پہنچانے کا کام، قرآن اور حکمت کی باتیں پہنچانے کا کام، یہ ہے تفعل. اگر تم نے پورا کے پورا قرآن اور حکمت کی باتیں نہیں بتائی، فما پھر نہیں بلغتا آپ نے پہنچایا رسالت ہو، اس کی رسالت کو، یعنی پھر آپ نے نبوت کا کام کمپلیٹلی نہیں کیا. کمپلیٹلی نہیں کیا یعنی یہاں کیا مراد ہے؟ کہ اگر آپ نے، یعنی اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے جو ہے نہیں پہنچایا. اگر آپ نے پورا نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. ایکچولی اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ایز اٹ از سارا کے سارا جو ہے وہ امتیوں کو پہنچا دو. اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ نہیں دیا، یا آپ کچھ دینے سے رہ گئے، یا آپ نے ڈر کے وجہ سے نہیں دیا، تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیا. آپ نے کچھ نہیں دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر آپ نے نہ پہنچایا تو پورا کے پورا ایز اٹ از تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اب اگر آپ نے بعض حصہ چھوڑ دیا، دوسری طریقے سے سمجھا رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بعض حصہ چھوڑ دیا تو گویا آپ نے اپنا کام نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے بعض کا انکار جو ہے وہ کل کا انکار ہو جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ بعض مطلب few things، کل مطلب complete things. لیکن اگر کبھی نبی تم بعض کا بھی انکار کر جاؤ، یا تم نے بعض چھوڑ دیا، few things جو ہے آپ نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اور باقی دیا، تب بھی وہ few things جو تم نے چھپا دیا یا روک دیا، اس کے وجہ سے تم جو ہے کچھ نہیں کی. اللہ کہیں گے تم نے کچھ نہیں کیا. تو یہاں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بعض کا انکار کل کا انکار ہو جاتا ہے. بعض یعنی few things اینڈ کل یعنی کمپلیٹ. کمپلیٹ جیسے آپ نے قرآن میں ایک آیت سنے ہوں گے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا، قوموں نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ایک قوم نے ایک ہی رسول کو پایا. جیسے قوم عاد جو تھے انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا،
تو انہوں نے تو ایک ہی پروفٹ کا انکار کیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے پروفٹ کا انکار کیا؟ کیونکہ ایک کا انکار ٹوٹل پروفٹ کا انکار ہے. ایک کا انکار ٹوٹل پروفٹ کا انکار ہے ایکچولی. تو اگر تم اے نبی یہ پہنچانے کا کام کر رہے ہو, see that اللہ is warning you کہ تم کو کچھ بھی قرآن کا حصہ یا حکمت کی باتیں یا حدیثوں میں سے کچھ نہیں چھپانا ہے. اگر تم نے بعض حصہ کو بھی چھپا دیا تو جیسا کہ تم نے کچھ کام نہیں کیا. اب اس کو میں آپ کو اور لائٹلی کر کے دوں سمجھانے کے لیے. یس سمینا بالکل صحیح. اس میں یعنی پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں کروں قرآن میں. ایک تو یہ چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے, اور اس کو ہلکا کرنے کے لیے بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اگر آپ نے جو ہے بعض حصہ چھوڑ دیا اور بعض دیا تو جیسے آپ نے کچھ نہیں کیا. اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دے دوں. فار ایگزامپل آپ ایک ڈگری کورس لیتے ہو, کوئی بھی چیز کی ایک ڈگری لیتے ہو. ڈگری دنیا کے حساب سے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ڈگری کورس کر رہے ہو اور وہاں پر آپ کو بول دیا گیا ہے کہ آپ کو 6 یعنی 3 سال میں آپ کا ڈگری کورس کمپلیٹ ہوگا, جو اکثر ہم 12th اسٹینڈرڈ کے بعد کرتے ہیں, ہے نا. آپ یہ لے لیجیے کیونکہ ہم اس سے زیادہ واقف ہیں تو میں وہی ایگزامپل لوں گی. 12th اسٹینڈرڈ کے بعد جو کورس کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ BBM ہو, چاہے وہ BB ہو, چاہے وہ بیف ہو, چاہے وہ BCom ہو, چاہے وہ آرٹس ہو, کتنے سال لگتے ہیں اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ 3 ایئرس. 3 ایئرس میں آپ کو کتنے ایگزام دینے پڑتے ہیں؟ 6 ایگزام دینے پڑتے ہیں. کریکٹ. سیمسٹر میں آپ کو جو ہے اکتوبر مارچ ایسے کر کے 6 ایگزام دو گے تو آپ کو 3 سال کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی, اور پھر لکھ دیا جائے گا BCom, BA یا بیف واٹ ایور جو تم نے فیلڈ سلیکٹ کی ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی میں جو ہے کہ 5 ایگزام دیا ہوں لیکن 6واں ایگزام نہیں دے سکا ڈیو ٹو اینی ریزن. 5 تو دیا ہوں نا, میری ڈگری مجھے دے دو. تو وہ کیا کہیں گے؟ پہلے ڈگری بٹ میں نے 5 ایگزام دیے ہیں تو میری ڈگری دے دو نا. ایک ہی نہیں دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ 5 تو دیے ہیں نا. نہیں, یہ ڈگری کورس ہے, آپ کو 6 ہی دینے پڑیں گے تب جا کے آپ جو ہے کوالیفائی کر پاؤ گے اس ڈگری کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہم کو دنیا میں سمجھ میں آتی بھی ہے. دیکھو بات ہم کو یہ چیز سمجھ میں آتی اس لیے میں نے لیا. اور آپ دیکھو گے بعض وقت کہ اب جاب کے لیے جو اپلیکیشن دیا جا رہا ہے, جنہوں نے 6 ایگزام کمپلیٹ نہیں کیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈر گریجویٹ. اور جب جاب اپلیکیشن دینا پڑتا ہے تو ان کی 12th کی ڈگری تک ان کی پڑھائی مانی جاتی ہے, بھلے انہوں نے 14 تک کیا ہے. SYBA, SYBCom انہوں نے کیا ہے. شخص کہتا ہے بھائی 13 بھی پاس ہوں, بھائی 14 بھی پاس ہوں, بس 1 سال 15 بھی نہیں. جب جاب کے لیے جاتے ہو, ہے نا, صحیح بول رہی ہوں یا نہیں؟ آپ اس بات سے واقف ہے کہ نہیں؟ تو ان کے ریزیوم میں ڈالا جاتا ہے بھائی یہ تو 10 پاس ہے, بھائی یہ 12 پاس ہے, لیکن 2 سال میں نے اور ڈگری کے کیے ہیں. نہیں بھائی, بٹ ڈگری نہیں ہے تو اس کو ہم جو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو گئے نا 2 سال گیا, انسان سوچے گا ارے میں 2 سال جو ہے وہ پڑھ لیا تو 1 سال اور کر لیتا تو مجھے ڈگری مل جاتی, لیکن میں نے 2 سال کیا تو اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے. مجھے تو صرف 12ویں کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, یا کام کے لیے صرف مجھے HSC پاس وہ لوگ لے رہے ہیں, وہ 13 اور 14 نہیں دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ آپ کو ایک دم اچھے سمجھ میں آئی؟ دنیا کی جو باتیں ہم کو بہت اچھے سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو یہاں ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نبی, یاد رکھنا کیا کہ تم کو جو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک, پورا دے دینا تو تم نے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا اپنے آپ کو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر نہیں تفل تم نے پورا دیا, فما پھر نہیں بلغت رسالتہ, تو تم نے پھر پہنچانے کا کام نہیں کیا. You have not delivered. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب کوئی یہ کہے بھائی میں نے تھوڑا تو ڈیلیور کیا نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے تھوڑا تو ڈیلیور کیا, کچھ نہیں ڈیلیور کیا, تو اس کا مطلب کیا میں نے کچھ ہی نہیں ڈیلیور کیا؟ یس, تم نے کچھ ہی نہیں ڈیلیور کیا.
تم کو پورا کے پورا ہول تم کو ڈیلیور کرنا تھا. پارشل دے دینا, پارشل چھپا جانا, ایسا نہیں. اور الحمدللہ کہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ڈیلیور کیا, کچھ بھی نہیں چھپایا, نہ قرآن کا نہ حکمت کی کوئی باتیں جو حدیثوں کے فارم میں تھے, کچھ بھی نہیں چھپایا, سارا کا سارا دین کمپلیٹ کر دیا. تو اللہ کے رسول نے یہ, اب جب یہاں پر میں تھوڑا سا یہ ایگزامپل تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا, یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ سمجھ میں آ گیا نا, دنیا کے جو ایگزامپل کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا, اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وارن کر دیا کہ اگر تم نے پورا نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا. اب جو میرا نیکسٹ کوشچن ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, دیکھیے عموماً پیغام پہنچانے میں مشکلات کیا ہوتی ہے کہ پورا کے پورا پیغام نہ ڈیلیور کیا جا سکے. عموماً پیغام پہنچانے میں کیا پرابلم آ سکتی ہے, کیا پرابلم, یعنی پورا پیغام کیوں نہیں دیا جا رہا, کلیئر کٹ کیوں نہیں دیا جا سکتا. اچھا ظاہر آپ نے کہا ڈر, ہاں تابندہ نے بھی کہا ہاں ڈر, دین سے دور ہو جانے کا ڈر, کریکٹ. ٹو لوز پیپل, ویری گڈ گڈ ایگزامپل آر بینگ گیون ہیئر. سمینا نے بھی کہا کہ لوز پیپل, بھائی میں کچھ بول دوں تو پھر گئے, آئی ول لوز مائی پیپل. کیوں؟ کیونکہ میں کچھ بتا دوں, کسی کو پسند نہیں آیا, کسی کو اچھا لگا, نہیں اچھا لگا. دیکھیے یہاں میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں, یہ یاد رکھنا. جب ہم بھی یہاں پڑھاتے ہیں آپ کو تو میں یہاں آپ کو پلیز کرنے کے لیے نہیں پڑھا رہی ہوں, مجھے اللہ کو پلیز کرنے کے لیے پڑھانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں, اسی لیے جو صحیح ہے وہ آپ کو بتانا ہے, اسی لیے آپ کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے یا پھر جو ہے حدیثوں کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے. تو یہاں عموماً پیغام پہنچانے میں مشکلات کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے, یا ملامت کی فکر ہوتی ہے کہ دیکھو اگر میں نے سچی بات بتا دی تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے, فلاں مسلک والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, وہ مسلک والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, ہاں کہ میں نے یہ کیا بات بول دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, پورا پہنچانا. تو عموماً یہ پرابلم ڈیلیور کرنے میں آتی ہے. تو اللہ نے کہا نیکسٹ حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ سوچو, ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ یہاں پر سن رہے ہیں تو میکسیمم میجورٹی اگر آپ دیکھیں کہ مسلم ہی ہے, کلمہ گو لوگ ہیں, آپ لوگ سن رہے ہو. ہم کہاں جا کے, اللہ رحم کرے, حالانکہ ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, مشرکوں کو جا کے بتا رہے ہیں یا نان مسلمس کو جا کے پریچ کر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہر ایک لوگ جو ڈفرینٹ قوم کے ادیان کے تھے ان کے سامنے دین کا پیغام پہنچا رہے تھے. ان میں یہود تھے, نصارہ تھے, مشرک تھے, ڈفرینٹ, یعنی مدینہ تو ایک جیسے کاسموپولیٹن تھی سٹی, ہر بلیف کے لوگ وہاں پر موجود تھے. اب ان کے سامنے دین کا پیغام ایز اٹ از پہنچانا, سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی یعنی یہ بات ہوگی, کتنی ڈر کی اور ڈیفیکلٹ بات ہوگی. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا تم کو ڈر اگر لگے گا نا کہ اگر میں یہ میسج ڈیلیور کروں گا تو ڈرنا نہیں. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ان کو تسلی دی ہے, واللہ, اور اللہ یعصمک, وہ بچائے گا تجھ کو من الناس, لوگوں سے. اے نبی ڈرنا نہیں, اللہ بچائے گا تجھ کو لوگوں سے, تو اپنا کام کر. اللہ نے جو قرآن کا میسج دیا ہے, جو حدیثوں سے تجھے پتا چلا ہے, سب کے سامنے ایز اٹ از ڈیلیور کر دو, ایز اٹ از, اس میں ذرا بھی چینجز نہیں کرنا. اور اگر تم کو ڈر ہے کہ کوئی ملامت کرے گا, کوئی جان کا خطرہ ہے, اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ تھا, آپ ایک لسٹ پہ تھے, 17 قاتلانہ حملے آپ پر ہوئے, لیکن ہر وقت اللہ نے آپ کو بچا لیا, کیونکہ یہ لا الہ ماننا اور لوگوں کو بتانا یہ آسان نہیں ہے. تو یہاں مراد ہے اللہ کی حفاظت کرے گا, ایز اٹ از پیغام کو پہنچا دو, ایز اٹ از. اب اس کو تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں گے کہ اللہ آپ کو بچائے گا. سو عموماً پیغام پہنچانے میں مشکلات کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے یا ملامت کی فکر ہوتی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا اللہ بچائے گا.
اللہ بچائے گا آپ کو. اب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا نا, ایسا ہوتا ہے نا کہ نبی نے تو اپنا کام پورا کیا اور واقعی نبی نے تو بہت اچھے سے جو ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیا, ہاں, لیکن اس کے باوجود کفار مکہ, مشرکین مکہ آپ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. تو پھر آپ سوچو نبی کے دل میں کیا ہوتا ہوگا. میں ایک حق بتا رہا ہوں, صحیح بات بتا رہا ہوں, میری جان پہ بنائی ہے, میں کتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں ان کو اللہ کا پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے, اور یہ میری بات کو مانتے کیوں نہیں مانتے؟ مجھے سحر زدہ, کاہن, مجنون, دیوانہ کہتے ہیں. تو دیکھیے نبی بھی بشر تھے, وہ ڈپریس ہوتے, وہ سیڈ ہوتے, ان کو جو ہے شدید اور لائق ہوتا ہے, یعنی, اور وہ یہ سوچتے کیا میری کوئی غلطی ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت معصوم تھے. ان کو ایسا لگتا تھا کہ کیا میری کوئی غلطی ہو رہی ہے, میں پیغام ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوں, کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں رہا ہے, کیوں یہ میری بات نہیں مان رہے, جبکہ دنیا کے معاملات میں یہ مجھے آمین اور صادق کا ٹائٹل دے ہوئے, لیکن اب میں جب ان کو وحی سناتا ہوں تو یہ میرے پاس نہیں آتے, کیا ہو رہا ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں اگلے حصے میں, کیا کہہ کے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا نہیں یہدی, وہ ہدایت دیتا, القوم الکافرین, کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. ڈونٹ وری پروفیٹ, آپ اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے ہو, لیکن پرابلم کیا ہے کہ جو کافر قوم ہے اللہ نے کنفرم کر رکھا ہے, ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ حق آنے کے بعد وہ ضد, انا اور تکبر میں آ کر کے اس حق کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو حق سمجھ آ رہا ہے, سب کچھ سمجھ آ رہا ہے, بٹ صرف ضد کے مارے, تکبر اور انا کے مارے ریجیکشن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا. دیکھیے یاد رکھنا ہمیشہ, دنیا میں مال, دولت, اولاد, ساری نعمتیں اللہ جو ہے کہ نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں, اور بن مانگے دیتے ہیں, سمجھ میں آئی بات. لیکن ایک ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگنا بھی پڑے گا, اور جو ہے تڑپ بھی رکھنی پڑے گی, اور محنت بھی کرنی پڑے گی, تب جا کے ہدایت ملے گی. اب یہ کافروں کو چاہیے ہی نہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہدایت بڑی چیز ہے, میں ان پہ ویسٹ کیوں کروں. They don't want, Allah also doesn't want to give. They don't want, Allah doesn't want to give. تو اے نبی آپ فکر نہیں کرو, یا تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں ہے. The problem is that اللہ نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کیا, کہ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دوں گا. جیسے کہ کل میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا سورہ بقرہ کا ہی, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن نمرود کے سامنے کیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. دیکھو اس نے کیا کیا, 2 مجرموں کو, قیدیوں کو پکڑ کے لایا, ایک کو ریلیز کر دیا اور ایک کو سزائے موت دے دیا, اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تو مغرب سے لے آ. وہ جو ہے تھوڑا سا یہ ہو گیا, یعنی حیرت میں پڑ گیا, حیران ہو گیا, اس کی عقل اس کو جھنجھوڑنے لگی. لیکن کیا نمرود کو ہدایت ملی؟ نہیں. حق آنے کے بعد بھی وہ منہ موڑ گیا, اس کو سمجھنا نہیں تھا. تو اللہ نے بھی ٹائم ویسٹ نہیں کیا, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, نہیں دیتا, جا نہیں دوں گا ہدایت. تو نے اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا. حق تیرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل سملرلی لائک وائز اسی طرح فرعون کے ساتھ ہوا. 40 سال موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے میں وہاں لگا دیے مصر میں, وقتاً فوقتاً اللہ نے اس کو عذاب بھیج کے شیک بھی کیا کہ دیکھ فرعون مان جا, نہیں مانا. اس کو ملی ہدایت, پھر اللہ نے غرق کا بھی کیا, بیکاز اس کو نہیں چاہیے تھی ہدایت, تو اللہ نے نہیں دیا. اگر جس کو ہدایت چاہیے اللہ اس کو دے دیتے ہیں, مگر تڑپ ہونی چاہیے اور محنت بھی کرے. تو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا, 2-3 پوائنٹ دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. ایک تو اس آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میسج کو ایز اٹ از ڈیلیور کرے, اور اگر آپ نے میسج کو ایز اٹ از ڈیلیور نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایز اٹ از رسالت کو پیش کر دوں تو مجھ پر جو ہے لوگ حملہ وار ہو جائیں گے, ملامت کریں گے,
اور ڈر لگ رہا ہے تو یہ یاد رکھنا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیور کرنا سٹارٹ کر دیا پیغام بہت اچھے سے. اور پتہ ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہے جن پہ 17 قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن ہر بار میں بتاؤں گی آپ کو کب کب اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے ان کو بچایا، ہمیشہ بچایا. اور میں آپ کو کہوں کہ آپ راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سو نہیں پاتے تھے. ایک رات حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کیوں جو ہے ایسے گھوم رہے ہیں، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، آپ سوتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش کوئی میرا پہرا دے دے تو میں سو جاؤں. اتنے میں حضرت علی آئے. حضرت علی آئے، دروازہ نوک کیا تو جو ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، تو بولے میں آج آپ کا پہرا دینے بیٹھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں سوؤں گا. یعنی یہ حال تھا ہمارے نبی کا، بیکاز وہ ایز اٹ از پیغام کو ڈیلیور کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اگر لوگ سمجھ نہیں رہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو کہتے تم اپنے آپ کو بلیم مت کرو، اللہ نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ قوم الکافرین کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، تو اب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. نبی اللہ نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں دینا ہے. ان میں انکار تھا بیکاز آف ضد اینڈ تکبر کفار مکہ میں، تو اللہ کو ہدایت نہیں دینی ہے ان کو. اس سے پتہ چلتا نبی نے پورا دین پہنچایا، کچھ باقی نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باقی نہیں چھوڑا. یہ ہم کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے وہ 37 لگا دیجئے باجی، ہم کو یہاں پر پتہ چلتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے کچھ نہیں چھپایا. اگر واقعی آپ کچھ چھپا جاتے تو یہ آیت حضرت جو ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 آپ اس کو چھپا جاتے. جس میں کیا چیز پتہ چلتی ہے ہم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا پتہ چلتی ہے، ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کو پورا جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں کروں گی ڈیٹیل میں، ورنہ پھر ٹائم نہیں ملے گا اس آیت کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ کچھ آپ کو چھپانا ہوتا تو آپ یہ سورہ احزاب کی 37 کی آیت چھپا جاتے، جس میں آتا ہے کہ نبی اپنے دل میں کچھ چھپا رہے تھے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو. جس میں حضرت زید کو جو طلاق دینے کی بات ہے اور حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم آ گیا تھا، اس معاشرے میں یہ ناپسندیدہ بات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں چھپایا، بتا دیے. یہ آیت بھی دیکھو قرآن میں شو کر دی گئی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37. اگر کچھ چھپانا ہوتا تو یہ آیت کو چھپا جاتے، کیونکہ یہ آپ کے دل میں بوجھ تھی، آپ کو ڈر لگ رہا تھا. کیونکہ اس آیت میں آیا تھا کہ حضرت زید سے جو ہے وہ طلاق ہوگی حضرت زینب کی، اور پھر آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے. تو اتنی بڑی بات ہے، نبی کریم نے اس بات کو بھی نہیں چھپایا. اسی طریقے سے پورے آباسا کی آیت لگائی ہے 1 and 2، نیکسٹ ریفرنس ہے جو اس میں آباسا وتولا ان جاءہ العمى. دیکھیے یہ بھی ایکچولی یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 اور سورہ آباسا کی آیت نمبر 1 and 2، اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتوں میں ایک آیت میں نبی کا ڈر ہے. پیچھے آزاب 37 دل میں جو ڈر تھا، اگر آپ کو چھپا جاتے تو وہ چھپا جاتے، لیکن بتا دی. اللہ نے کہا تھا نا کچھ بھی نہیں چھپانا، کچھ بھی نہیں چھپانا. اب یہاں پر کیا ہو گیا ہے، یہاں پر بھی نبی کے خلاف ہی بات جا رہی ہے ایکچولی، کہ جب عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے اور وہ اچانک سے جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آ گئے، اور اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزی تھے، قریش کے لیڈرز کو جو ہے کچھ چیز بتا رہے تھے، اور آپ بزی تھے، سنیے آپ بزی تھے، تو نبی کو ایسا لگا کہ عبداللہ ابن مکتوم اس وقت جو ہے وہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ویل وشنگ ٹورڈز دا دین، آپ چاہتے تھے کیا کہ سردار جو ہے وہ دین میں زیادہ آ جائے تو ان کے ساتھ ان کے لوگ بھی آ جائیں گے، پورا قبیلہ آ جائے گا. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گڈ فیلنگ ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ڈسٹرب ہوئے، تو انسان جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ ایک ذرا فراؤن ایک تیوری آ جاتی ہے، شکنج ماتھے پہ کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ آ گیا. کسی نے نہیں دیکھا، وہ
وہ کسی نے نہیں دیکھا، مگر وہ فرعون کس نے دیکھا؟ اللہ نے دیکھ لیا، اور اللہ نے کہا the prophet frowned and turned away. عبس وتولى. دیکھو انجاء العمى because there came to him the blind. اور وہ ان کو ڈسٹرب کر رہے تھے. دیکھیے یہ پوری بات جو ہے نبی کریم نے وہ بھی سورہ عبسہ میں بیان کر دی. اس سے ہم کو کیا چیز پتا چلتی ہے؟ آپ نے کچھ نہیں چھپایا. ایسی کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جو آپ کے موافق نہیں جاتی، آپ کے فیور میں نہیں جاتی بلکہ آپ کے اگینسٹ جاتی. ایسی کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جو آپ کے اگینسٹ جاتی ہے. دیکھو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری اچھی اچھی باتیں ہو یا ہمارے کو تو ہم کو بتانا اچھا لگتا ہے، لیکن جو چیز ہمارے خلاف جاتی ہے ہم اس کو نہیں بتانا چاہتے، ہے نا؟ ہم اس کو نہیں بتانا چاہتے، ہم اس کو بالکل نہیں بتانا چاہتے. اور اسی طریقے سے جو ہے سورہ تحریم کی آیت زائدہ پر کہہ رہے کہ اے میرے نبی تم کیوں شہد کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی. ٹھیک ہے وہ تو میں نے ریفرنس لائی نہیں ہوں مگر میں نے آپ کو بتا دی ایسی قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، لیکن جسٹ ٹو سیو ٹائم ہم سارے ریفرنسز آپ کو نہیں بتا سکتے، تو زائدہ آپا نے وہ بتا دیا. تو ایسی کتنی ہیں جو آپ کے فیور میں نہیں جاتی. اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا تو یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی. صحیح بات ہے، کیونکہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ گھڑ کے لائے، آپ قرآن کو گھڑ کے لائے. اب آپ سوچو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے قرآن کو گھڑ کے لائے ہوتے تو مجھے نہیں لگتا سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہوتی، مجھے نہیں لگتا کہ سورہ عبسہ کی یہ 2 آیتیں یا جو بھی سورہ تحریم نہیں ہوتی. آپ اس کو گھڑ کے نہیں لائے. اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا تو یہ آیت قرآن میں نہیں ہوتی. کبھی کبھی انسان کو اپنے لیے کوئی چیز پسند نہیں آتی اور اس میں اللہ بھلائی رکھ دیتے ہیں، اس میں اللہ بھلائی رکھ دیتے ہیں، ہے نا؟ کوئی چیز انسان کو اپنے خلاف پسند نہیں آتی، سب کے ساتھ ہی. دیکھیے کوئی چیزیں ہم کو ہماری زندگیوں میں پسند نہیں آتی. ایسے اگر آپ سوچے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے، آپ کا ڈر شو کر دیا گیا، یا پھر یہاں پر عبس وتولی ہے نا. تو ہم کو کچھ چیزیں اپنے بارے میں جو پسند نہیں آتی، لیکن ایک بات میں بتاؤں اس میں اللہ بھلائی رکھ دیتے ہیں، اس میں اللہ بھلائی رکھ دیتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 لگائیں باجی. اس آیت پہ دیکھو كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اس میں کیا مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی چیز ہوتی رہتی ہے اور وہ ہم کو پسند نہیں آتی. اس کے بارے میں جیسے انسان کو وہ اور پسند نہیں، مسلمانوں کو اس دور میں اس زمانے میں جنگیں پسند نہیں پسند تھی، لیکن وہ تمہارے لیے بینیفیشل ہے، آگے جا کے تم کو اس کا فائدہ ہوا، ہے نا؟ تو یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے لیے اچھی خیر رکھی جاتی ہے، تم کو نہیں پسند. جیسے ہم کو نہیں پسند انجیکشن لگانا، ہم کو نہیں پسند دوا کھانا، صحیح نا؟ ہم کو نہیں پسند، ہم میں سے کسی کو نہیں پسند دوا کھانا اور اللہ نہ کھلائے اور نہ انجیکشن لینا، مگر اگر تکلیف ہو تو ہم کو دوا بھی کھانی پڑتی ہے اور انجیکشن بھی لینا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. تمہیں سویٹس اچھی لگتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، اب کیا کھاؤ سویٹس جتنی کھانی ہے کھاؤ، شوگر کھاؤ، کیا ہوئے گا پھر بعد میں؟ کیا ہوگا سوچ لیجیے، ڈائبٹیز. وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے تم کو جو ہے وہ بٹر گوڈ کریلا کیا بولتے ہیں وہ کھانا اچھا نہیں اچھا لگتا مگر وہ تمہارے لیے اچھا ہے. تو اللہ جانتے ہیں تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلاف جو بھی باتیں تھی وہ سب بتا دیتے تھے، ہے نا؟ تو ایسی کتنی جو ہے کہ آپ باتیں سوچو ہم کو ہماری لائف میں اچھی نہیں لگتی مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے رسول بھیجا کیوں جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے، اور نبی نے پیغام پہنچایا، کبھی بھی کوئی کمی نہیں کی. اس کی پروف تو میں آپ کو لگائی 4 نمبر کا ریفرنس لگائی، یہ جو حدیث ہے لگائیے اس کو، اور یہاں سے جو ہائی لائٹڈ ہے نا وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ بہت لمبی حدیث ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر
تو جو ہائی لائٹڈ حصہ ہے باجی آپ پڑھ دیجیے گا، باقی حدیث تو پوری آپ کے سامنے ایسا دلیل شو کر دی گئی ہے. اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے ایک روایت میں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن، یعنی ہم سے، ہے نا. سو تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. رسول نے میسج پہنچایا. صحابہ نے کہا ہم گواہی دیں گے رسول نے اللہ کا میسج جو ہے وہ پیغام پورا کے پورا ڈیلیور کر دیا، حق کے تبلیغ ادا کر دیا اور خوب نصیحت اور ویل وشنگ کی کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ 3 بار فرمایا اللہم شد، جس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ گواہ رہنا. دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا. باجی اتنے حصے کو پڑھ دیجیے پلیز. السلام عثمان باجی آپ کو ہم نے کو ہوسٹ بنائے ہیں. جی باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Just Baji, can you just expand it a bit? Okay, now this is fine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Only the highlighted portion, right, Baji? Yes, Baji. We will bear witness that you have. It's just too fine for me. Just a minute. ایک سیکنڈ باجی. Just I'm trying to expand it for myself. Sorry, معذرت چاہتی ہوں from everyone. ہاں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. We will bear witness that you have conveyed the message, discharged the ministry of prophethood, and given. I am unable to see this. Can somebody see it? Because on my it's just too fine for me. Okay, now it's too fine for me. Shirin Baji, can you just zoom it a bit? Sure. I'll read it. No worries. Or you read it, yeah, because I'm not able to. It's not legible for me. Lubna Baji, it's very blur. Yeah, it's very blur. That's why. We will bear witness that you have conveyed the messenger, discharged the. Lubna Baji, we will not be able to do the justice. It's very blur. Okay, ٹھیک ہے. تو جو ہے کہ یہ ہاں صحیح بات ہے. یہ حدیث بڑی ہے، گروپ میں شو کر دینا. شرین. No, Baji, we will not be able to send it to group also because it's very blur. We'll see how we can send it. Please continue the class. تو پھر جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پر ترجمہ اس کا دے دیا ہے، یہ وہی بارے میں ہے کہ کیا جو ہے کہ حق کے تبلیغ میں نے ادا کیا اور صحابہ کرام نے کہا کہ یہ صاحب نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا اور جو ہے اللہ تو گواہ رہنا. آپ نے شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھا کے 3 مرتبہ یہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ نمبر دے دیں گے آپ کو نا، تو آپ اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں. شرین باجی صرف نمبر سینڈ کر دیجیے گا گروپ میں. یہ ہو گئی بات. ٹھیک ہے، نیکسٹ روایت لگا دیجیے باجی پلیز. ہاں اب یہاں پر بھی ہم کو تھوڑا سا مل جاتا ہے دوسری حدیث میں. یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے بک وہاں پر لکھی ہوئی یہ بھی سب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں اور وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ حاضر شاید ایسے غیر موجود شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو. یعنی یہی بارے میں جو بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اٹس ریگارڈنگ کیا کہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہی حصہ دیکھیے، اور وہ بھی اس میں ہی لکھی ہوئی ہے کہ جو دوسرے کو بتا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجمع میں جو ہے سب کو بتا دیا، اور پھر جو حاضر لوگ تھے ان کو کیا کہا، جو غیر حاضر ہے تم ان تک کے میسج ڈیلیور کر دینا. کیا معلوم کہ جو تم سے میسج لے وہ تمہارے سے اچھا یاد رکھنے والا ہو جائے. یہ تو یہ کنکلوژن ہم کو مل سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آگے پہنچا دے، ضرور ہے بڑے لیکچرز ہو، تو اگر آپ کو تھوڑی سی چیز بھی یہاں سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے جا کے پہنچا دیں. تیسری روایت لگائے باجی. یہ تو میں پڑھ چکی ہوں یہاں پر، تو ابھی پڑھنے کا مطلب نہیں ہے. تیسرا یہاں سے پڑھ دیتے ہیں. یہاں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہر جانکاری جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتی اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دیتے. اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ نماز کسوف کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیان کیا یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں, انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے. خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے تم میں سے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خدائی حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے, یعنی انہوں نے کبھی کوئی چیز کو جو ہے وہ چھپایا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھلے پڑھ لیجیے لاسٹ کا حصہ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی The sun and the moon are two signs of Allah. یہاں سے بات کہہ رہی ہیں. وہاں پڑھ لیجیے. Just scroll up. The sun and the moon are two signs of Allah. They are not eclipsed on account of anyone's death or on account of anyone's birth. So when you see them, glorify and supplicate Allah, observe prayer, give alms. O Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, none is more indignant than Allah when his servant or maid commits fornication. O people of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by Allah, if you know that I know, you would weep much and laugh little. یعنی یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے ہر چیز نبی کریم بتا دیتے تھے. ابھی دیکھیے نا یہ جو گرہن کی بات ہے یہاں پر ایکلپس لگنے کی جو بات ہے تو یہ ہم کو روایت ملتی ہے صلاۃ کسوف کی کہ جب بھی جو ہے گرہن لگے چاہے وہ سورج گرہن ہو یا چاہے وہ چاند گرہن ہو ایکلپس ہو تو ہم کو جو ہے صلاۃ کسوف ادا کرنا چاہیے. یہ یہاں پر ہم کو مل جاتا ہے. گرہن اسی لیے نہیں لگتا ہے کہ کسی کی موت ہو گئی یا کسی کو جو ہے کچھ ملنے والا, جیسے کہ لوگ اکثر جو اس کے ساتھ کیا کیا جوڑ لیتے ہیں. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ مالک ہے سورج اور چاند کا, جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں تو دیکھو اللہ ان کو جو ہے اپنے حساب سے کنٹرول میں لیے ہوئے. ہم کو تو ٹائم مل جاتا ہے نیٹ پر کہ بھائی گرہن اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم پہ لگا ہوا ہے اور اتنے ٹائم پہ چھوٹ جائے گا, مگر کیا وہ گارنٹی دے سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ ٹائم پر جو ہے وہ گرہن چھوٹ جائے گا؟ نہیں, اللہ چاہے تو نہ چھوٹے, دن اور رات ہو جائے. یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے, یہ اللہ کی مرضی ہے. سمجھ میں ایک بات, تو یہ سائنس ہے, یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی ہم کو بتا چکے ہیں, لیکن آج پھر بھی لوگ اس کو کیا سے کیا بنا دیے. نیکسٹ حدیث لگائیے باجی, فورتھ والی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, ابھی نیکسٹ روایت جو آپ کو شو کرنے والی ہوں میں وہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں اپنے سر سے کپڑا ہٹایا. مرض الموت یعنی موت کے وقت ہے نا, اپنے سر سے کپڑا ہٹایا. سوچی کتنی تکلیف میں, مگر دیکھیے نبی کیا کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. اس حال میں آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے, اے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر پہنچا دیے پیغام, اور کون فالو اپ کریں, دیٹس دیئر ریسپانسبلٹی, کہ میسنجر نے تو اپنا کام کر دیا, اب امت کو جو ہے اپنے طرف سے جو ہے وہ فالو اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی باجی پڑھ دیجیے کہ یہ کتنا یعنی کتنا ڈیفیکلٹ وقت ہے نا. مرضی موت کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بات کی فکر تھی کہ میں نے پیغام کو ڈیلیور کیا کہ نہیں, کیونکہ یہ جو آیت ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ اگر اے نبی تم نے پورا نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا, تم نے پروفیٹہوڈ کا حق ادا نہیں کیا اگر تم نے کچھ بھی چیز چھپا لی. اور نبی نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی جو میں آپ کو ریفرنسز دے چکی ہوں, جیسا کہ ویسا ہم تک کے پہنچا دیا. باجی اس کو پڑھ دیجیے پورا. Abdullah ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said, during the last illness, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam removed the screen
that separated him from the people who went to visit him, and his head was wrapped in a white cloth. Then he said thrice, O Allah, have I conveyed? Then he added, Indeed, with my death, nothing remains from the glad tidings of prophethood except for a vision which a righteous slave sees or someone else sees for him. I have indeed been forbidding you from reciting the Quran during the bowing and prostrating positions during prayer. However, when you bow during prayer, glorify Allah, and when you perform prostration, devote yourselves to supplication, for in that position you are worthy of having your supplication answered. Muslim. यहाँ पर जो लास्ट का हिस्सा है मैं वो भी बता दूं आपको, सिंह साहब के दिल में डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर बाजी ने अभी जो पढ़ा है कि हम जो है कि सुजूद में कुरानिक वर्सेस नहीं पढ़ सकते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है वो ही हम पढ़ सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। कौन से पोजीशन में यहाँ पर जो बता दिया गया है कि आप जब सुजूद में हो तब आप कुरान नहीं पढ़ सकते, तो हमको तस्बीहात पढ़नी है वहाँ पर, और जो है कि आप जो दुआ अपनी मर्जी की करना चाहे तो अपनी मर्जी की करना चाहे वो कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन कुरान की वर्सेस नहीं पढ़ सकते। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट है अब जो है कि कैन आई हैव द ऑनगोइंग आयत बाजी प्लीज। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम देते सफर में भी और हजर में भी, क्योंकि मैसेज को डिलीवर करना है। तो आप जब सफर में भी होते तो वही आ सकती ना, आप सफर में भी होते तो वही आ सकती थी, इसीलिए आप किसी कातिब को भी अपने साथ ले जाते कि वही तो याद रखने में आसानी हो जाए, वो नोट डाउन कर ले। तो आपने कोई मैसेज कभी छुपाया ही नहीं और आपसे कोई चीज छूटी भी नहीं, कभी कोई चीज छूटी भी नहीं, और जो है आपने कभी कोई चीज छुपाया भी नहीं। तो आप सफर में भी और हजर में भी जो है लिखने वाले को अपने साथ ले लेते, और साहबियात को अलग तौर पर जो है जो साहबियात थी जो है अज़वाजे मुतहरात जो है उनको तालीम देते अलग से, यानी आपकी अज़वाजे मुतहरात भी ये काम में लगी हुई थी, नबी से लेते होंगे और फिर लेडीज को जो है वो तालीम देते होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आप हमें नसीहत करने के लिए वक्त और मौके की जो है रियायत फरमाते, आप सर पर नहीं बैठ जाते, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से करते ताकि कोई उगता नहीं जाता। सुभान अल्लाह, यानी मैसेज डिलीवर करने में हिकमत कि अब कौन सी बात कब देनी है, ये बहुत जरूरी है कि हम जब किसी को पढ़ा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हो तो सही वक्त पर सही नसीहत करनी चाहिए, वरना फिर न तो नसीहत का कोई असर नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बराबर हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ाते ताकि हम उगताए नहीं, और माउजिला में सब चीजें हैं, नॉट ओनली कुरान पर हदीस की शक्ल में भी सब पहुंचा दिया। सिर्फ कुरानिक वही नहीं आती थी, दूसरे मामलात पर भी वही आती थी, वो भी शेयर कर देते थे आप, आपकी जान को भी खतरा रहता, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हर वक्त बचाया, अल्लाह ने उनको हर वक्त बचाया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 कातिलाना हमले हुए, 9 हमले कुरैश मक्का की तरफ से हुए, 3 यहूद की तरफ से हुए, 3 बदवी कबाइल की तरफ से हुए, 1 मुनाफिकीन की तरफ से हुए, 1 शाह ईरान खुसरू परवेज की तरफ से हुए। तो यानी नबी पर इतने जो है, मगर जब ये आयत उतरी और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज मिला कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह वो बचाएगा तुमको लोगों से। उस दिन के बाद पता है आपने क्या किया? नबी करीम ने जंग ओहद के बाद बॉडीगार्ड्स रखे थे, पर जब ये आयत उतरी जिसमें अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुमको बचाएगा, तो ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स हटा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बॉडीगार्ड हटा दिए कि अब अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह मुझे बचाएगा लोगों से। वाकई हर मौके पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करी। और मैं आपको कुछ यहाँ पर मौके बताना चाहती हूँ, कुछ मशहूर वाक़े हैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कैसे जो है उनकी मदद फरमाई। गार सौर का वाक़या, हिजरत का वक्त हम सब जानते हैं, गार सौर माइग्रेशन का वक्त, जब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जब कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने घर के बाहर खड़े थे, अल्लाह ने आपको और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को घर में
مکڑی کے جالے اور کبوتر کے ذریعے چھپایا، سوچو نہیں دکھایا. دشمن بالکل قریب آ کر بھی دیکھ نہیں سکا. یہ مائگریشن، یہ غار ثور کے اندر کا واقعہ ہم سب جانتے کہ کیسے ان کو پتہ ہی نہیں چلا، چھپا لیا اللہ نے ان کو. دوسرا واقعہ طائف کا واقعہ ہے. جب طائف والوں نے پتھر مارے اور آپ زخمی ہو گئے، فرشتہ آیا اور کہا، جبرائیل امین نے کیا کہا تھا نبی کریم کو؟ فرشتہ آیا اور کہا اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یعنی ختم کر دوں مسجد کو. لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ نے امت کے لیے دعا کی. اس کے علاوہ تیسرا واقعہ احد کی جنگ کا ہے کہ اس جنگ میں آپ زخمی ہوئے تھے، اور سب کو پتا ہے نا احد کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ کو جو ہے بہت زخم، یعنی آپ زخمی ہو گئے. تو اس جنگ میں آپ زخمی ہوئے لیکن اللہ نے صحابہ کے ذریعے دشمنوں سے بچایا. طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم سے تیر روکے اور آپ کو محفوظ رکھا. چوتھا واقعہ خندق اور احزاب کی جنگ کا ہے. جب پورا عرب اٹھ پڑا تھا تو جو آپ مدینہ پر حملہ بولنے کے لیے پورا عرب کھڑا ہو گیا. 10,000 کا لشکر مدینہ کے باہر تھا. اللہ نے سخت سردی اور طوفان بھیج کر دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور انہیں واپس بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان محفوظ رہ گئے. سوچو جنگ ہی نہیں ہوئی، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوڑا دیا. یعنی اتنی تیز آندھی آئی. نیکسٹ واقعہ ہے جب اللہ نے نبی کو اپنے بچایا، وہ کون سا ہے؟ خیبر میں زہر والا گوشت. ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا. اللہ نے وقت پر آپ کو جو ہے وہ بتا دیا. اس کے بارے میں صحابی بشر بن برا رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا. پھر نیکسٹ واقعہ ہے قریش کے 11 سرداروں کی سازش، کیونکہ میں نے آپ کو کہا 9 حملے تو قریش کی طرف سے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو دار ندوہ میں قریش نے آپ کو جو ہے قتل کرنے کی پلاننگ کی. جبریل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دی اور اللہ نے آپ کو اس رات مکہ سے نکالنے کی حفاظت عطا فرمائی. تو یہ بھی واقعہ ہم کو ملتا ہے. اس لیے اللہ نے آیت 67 میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تبلیغ کا کام سب سے مشکل کام تھا، اس لیے اللہ نے خود ذمہ داری لی کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یا سکے گا جب تک رسالت مکمل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اب یہ واقعے سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باڈی گارڈ ہٹا دیے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتے. اب نبی نے تو اپنا کام پورا کیا لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہے دین پہ نہیں آئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فالو اپ نہیں کیا، تو اس سے نبی کے دل میں ایک یعنی نبی کا دل تنگ ہوتا، آپ ڈپریس ہوتے کہ کیوں یہ میری بات نہیں مانتے. تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ ان بے شک اللہ نہیں یادی وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں ملے گی. جو نہیں مانتا آپ کی بات چھوڑ دو، اللہ نے کنفرم کر رکھا ہے، ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کیا ان کو ہدایت نہیں، ان کی پکڑ اوپر ہی ہوگی. جو یہاں نہیں ٹوٹتا قرآن کی آیتوں پر ان کو وہاں جہنم توڑنے کے لیے کافی ہے. تو الحمدللہ امید کرتی ہوں 67 نمبر کی آیت ایک دم اچھے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو دیکھیے حق بتاؤ پر حکمت کے حساب سے. آپ بھی یہاں سے جب کچھ چیزیں لے جاتے ہو تو یس لوگوں کو بتاؤ لیکن حکمت کے حساب سے، جب وہ سننے کے لیے پریپیئرڈ ہو، ان کے سر پہ سوار نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ورنہ حکمت کی باتوں کا انسلٹ ہوگا اگر آپ ایسا کرو گے تو. دیکھیے پیچھے ہم نے ایک آیت کی تھی جب بنی اسرائیل کے احبار ربانیون ان کو جب اللہ نے میسج ڈیلیور کرنے کو کہا تو انہوں نے نہیں پہنچایا، ہے نا. ہم نے پچھلے ہفتے ہی ان کے بارے میں بات کی تھی، ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں ان کے ربانیون لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون. 63 نمبر کی آیت ہے کہ ان کے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے غلط کام سے، کیونکہ امر بالمعروف تو یہ ہمارا کام ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لوگوں کو جو ہے بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے ان کو دور رکھا جائے. تو یہ علماؤں کا کام ہے، اگر وہ کیوں نہیں کرتے تو اسی لیے ہم کو یہاں پر کہا گیا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو میسج ڈیلیور کیا،
اب امت وسط ہم ہیں، ہم پر ہم میں سے ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے، اور ہم کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جو اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھے پہ ڈال دی گئی ہے۔ اگر آپ کو ایک آیت بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہو ریفرنسز کے ساتھ تو جائیے کسی کو جا کے پہنچا دیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کو ریفرنس مٹیریل بھی اقرا میں ملتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی کر سکتے ہیں، آج کل تو کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی، اگر اور بھی آپ کو چاہیے تو مانگ کے لے سکتے ہیں، جو ہے آپ اس میں سے اسکرین شاٹ نکال سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتاؤ۔ یہ ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہم امت وسط ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی فائنل کتاب آ چکی، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب یہ کار نبوت کا کام ہمارا ہے۔ اگر آپ کو ایک میسج بھی ملا ہے تو پہنچا دو۔ بنی اسرائیل کے علماؤں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت جو ہے مسلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کرو، تمہارے نبی نے بھی کیا، تم بھی کرو۔ الحمدللہ یہ ہو گئی آیت نمبر 67۔ باجی پوچھ لیجیے، اور 68 نمبر کی آیت لگا دیجیے پلیز۔ جی باجی، امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 67 سمجھ میں آئی ہوگی۔ الحمدللہ۔ لیٹس کنٹینیو ود آیت نمبر 68۔ اس میں ایک اور ریفرنس بچ گیا تھا، سورہ انفال کی آیت ہے وہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین۔ تو یعنی اس میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، دیکھیے اگر ہم اور آپ بھی جو ہے نا کار نبوت کا کام کر رہے اور میسج ڈلیور، تو ہماری ذمہ داری جو ہے نا حفاظت کی وہ بھی اللہ کی ہے۔ اس آیت میں انفال میں کہ کوئی اگر کہے کہ وہ تو نبی تھے، اللہ نے ان کو حفاظت دے دی، لیکن آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ کار نبوت کا کام کریں اور میسج ڈلیور کرنا چاہے تو پھر ہماری حفاظت اللہ کریں گے، اللہ کریں گے ہماری حفاظت، کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا النبی، اے نبی، دیکھیے یہاں پر ان کو نبی کہا گیا ہے، حسبک اللہ، کافی ہے تیرے لیے اللہ، تیرے لیے بھی، ومن اتبعک، اور جو تیری پیروی کرے، تیرے فالوورز کے لیے بھی کافی ہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی اگر تم بھی یہ کام کرنا چاہو کار نبوت والا تو تمہارے لیے بھی پروٹیکشن اللہ ہی ڈلیور کریں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 بھی جو ہے وہ ڈن ہو گئی، اور جو ہے ہم کو اچھی طرح امید کرتی ہوں کہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہاں پر یہ آیت اچھی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ ہمیں بچائیں گے اگر ہم بھی اس میسج کو ڈلیور کریں گے۔ علماء بنی اسرائیل نے پیغام نہیں پہنچایا، میسج پہنچاؤ، ہاں بتاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیے 68 نمبر کی آیت ہم لیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اہل کتاب یا یہود اور نصارہ کو کچھ بتانے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ کیسے پتا چلتا ہے ہم کو، ورڈ آ گیا، اس میں کیا آ گیا، اس میں آ گیا کل۔ جب ورڈ کل آ جاتا ہے تو یہاں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، اوکے، کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب یہاں پر کون ہے؟ سب سے پہلے مجھے بتاؤ اہل کتاب کون ہے؟ اوکے، کاشفہ نے کہا ہم، یس، اس دور میں ہم، اس دور میں یہود نصارہ، کریکٹ، اس دور میں ہم بھی ہیں نا۔ اہل کتاب مطلب کیا؟ دا پیپل آف اسکرپچرز، جن کی طرف آسمانی کتابیں اتری ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ یا اہل کتاب۔ تو ہم آگے کی نہیں، اس میں ہم پر بھی تو جو ہے وہ قرآن اترا ہے نا، ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن اترا ہے، تو ہم بھی اس میں سے آ گئے۔ تو جب یہ آیت سنو گے تو ایسا نہیں بولنا ارے یہ تو تورات اور انجیل والوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عموماً جب ہم آیتوں کو سنتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں یہ تو وہ دور کے لوگ لیے تھی، یا یہ اس وقت کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں، یہ آیتیں قرآن کی ہر دور کے لیے، یہ اپ گریڈڈ ورژن ہے بک، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس دور کے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تو ان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، تم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، تم یہ کام ضرور کرنا۔ اور پہلے والوں کا ایگزامپل دیا جا رہا ہے، تو یہاں پہلے والے کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی اب یہود اور نصارہ سے بات کرو۔ تو یہ اس دور کے اگر اہل کتاب کو بتانا ہے تو وہاں پر یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی بتاؤ کیا، او پیپل آف بک، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہود نصارہ، لستم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہو تم، اللہ اوپر، شیئن کسی چیز کے، نہیں ہو تم کسی چیز کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری کوئی ویلیو نہیں، یہ اس کا سمپل ترجمہ ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں،
کتاب. اچھا زیرو ویلیو. ہاں تو پھر ابھی کوئی بولے پھر ان کی ویلیو کب بڑھے گی, کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے. اب آپ ایسے سوچئے, اس دور کے اہل کتاب کے لیے بھی بات ہو رہی ہے, اس دور کے اہل کتاب کے لیے بھی بات ہو رہی ہے. اس دور کے اہل کتاب یہود اور نصارہ ہے, ان کو اللہ سبحانہ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ یا اہل کتاب لستم علی شیء, اہل کتاب تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں. اور ہمارے لیے بھی وہی بات ہے, کیونکہ ہم بھی جو اہل کتاب قرآن ہمارے پاس ہے, ہماری بھی کوئی ویلیو نہیں. کب تک؟ حتی یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل. اب یہ اس دور کے اگر اہل کتاب کو لے لیا جائے تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تمہاری کوئی اوقات نہیں, تمہاری کوئی ویلیو نہیں, تمہاری کوئی سے نہیں, تمہارا کوئی اسٹینڈ نہیں. حتی یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل, یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل. تو یہود نصارہ کو بتاؤ نبی, تم دیندار نہیں کہلائے جا سکتے یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل اپنے اوپر. یعنی ڈوز ڈونٹس فالو کرنا. اٹ مینس خبروں کی تورات اور انجیل کی تصدیق کرو, تورات اور انجیل کو قائم کرو. نو یور بکس ویل اینڈ فالو دا بکس. سمجھو اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آئی, یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے, یا امت مسلمہ کے لیے بھی. اگر ہمیں اہل کتاب ہے تو یہی بات ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, کیونکہ رائٹ ناؤ میں نے کیا کہا, ہم امت وسط ہے, بہترین امت. مگر بہترین ہم تب ہوں گے جب ہم ایک کام کریں گے, اور وہ کام کیا ہے؟ جو ہے کہ ہماری کتاب یعنی قرآن کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں, فالو اپ کریں, عمل کریں, تب جا کے یو ول بیکم بیٹر قوم. ناٹ اپ ٹل دین. یعنی یہ ہونا چاہیے, پہلے اس کو قائم کرو اپنی زندگی میں, ڈوز ڈونٹس کو فالو. اٹ مینس, اور اگر آپ یہاں پر پہلے کے اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل والوں کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تورات اور انجیل کی خبروں کی تصدیق کرو. تورات اور انجیل کی خبروں کی تصدیق کرو, فالو اپ کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی خبر ہے تورات اور انجیل میں؟ کون سی خاص خبر ہے جو اللہ تورات اور انجیل والوں سے کہہ رہے ہیں؟ یس, تابندہ is already given the answer. She says تورات اور انجیل میں, ارے سائرہ باجی نے بھی دے دی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہے کہ ایک نئے فائنل پروفٹ تمہارے پاس آنے والے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کے ساتھ فالو اپ کرو. یا اہل کتابی, سمجھ میں آ گئی بات؟ یہود اور نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں مینشن ہے, تمہارے پروفٹس تم کو بتا کے گئے ہیں کہ تمہارے پاس ایک فائنل پروفٹ آنے والے ہیں, تو تورات اور انجیل کی خبروں کو تصدیق کرو. مانتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوبارہ سے پڑھتی ہوں. کل اے نبی کہہ دیجئے یا اہل کتابی, اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے, لستم علی شیء, تم کسی چیز پر نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں, بڑی فضیلت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے, ہم تو فیوریٹ قوم ہے, ہم تو فیوریٹ قوم ہے. ٹھیک ہے, فیوریٹ قوم ہے تو اللہ نے جو کام کرنے کو بولا ہے وہ کرو پہلے, ہے نا؟ تم ایسے ہی کیسے بول سکتے ہو؟ تو یہاں کیا کہا گیا ہے ان کو کہ دیکھو تم کوئی چیز, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہو, تمہاری کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں. تم اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہو کہ ہم بہت فیوریٹ ہیں اللہ کے, لیکن اللہ کے نظر میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں. if you do not follow the book. and likewise ہمارے لیے بھی وہی بات ہے. similarly ہمارے لیے بھی اس میں یہی بات آتی ہے کہ مسلمانوں, جب تک کہ تم قرآن کے ساتھ فالو اپ نہیں کرتے, تم قائم نہیں کرتے, قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو نہیں کرتے, تب تک کہ تمہاری بھی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کی نظر میں. سوچو, تو یہ سب کے لیے بات ہے. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل. اب یہاں قرآن کی بات بھی آ گئی. دیکھو اہل کتاب کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دور میں نبی کریم آ جائے, قرآن آ جائے, تو وما انزل الیکم, اور جو اتارا گیا تمہاری طرف یعنی نبی کریم کی طرف, پھر ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, یعنی یہ بھی فالو اپ کرو.
یہ تم کو ان کے ساتھ فالو اپ کرنا ہے. اے اہل کتاب یہود اور نصارہ, تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ فالو اپ کرنا ہے. یا من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے آئے, تم کو فالو اپ کرنا ہے. یہ یہاں پر بات جو ہے بتائی گئی ہے. قرآن اہل کتاب کی طرف بھی آیا تھا نا, قرآن اہل کتاب کی طرف بھی آیا ہے. بجائے اس کے کہ یہ قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے, الٹا اثر ہوا اس کا. کیا کرنے لگے یہ؟ کیا کرنے لگے ان میں سے کچھ لوگ؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور البتہ جو ہے زیادہ ہو گئے, کثیر بہت سے, منہم ان میں سے, کس میں سے؟ اہل کتاب میں سے, ماں جو اتارا گیا الیکا, آپ کی طرف, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن اتارا گیا, جو ایکچولی من ربک تھا, آپ کے رب کی طرف سے. پر یہ اہل کتاب کیا ہو گئے؟ قرآن آیا تو طغیانی میں آگے بڑھ گئے, وہ کفرن, اور کفر میں سرکشی اور کفر میں آگے بڑھ گئے. حالانکہ تو تم کو فالو اپ کرنا تھا. Are you all understanding کہ اس دور کے اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج ڈیلیور کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تم کو کہنے کو کہا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات اور تمہاری کوئی ویلیو نہیں, یہاں تک کہ جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو, اور تورات اور انجیل میں جو خبر ملی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی یا پریڈکشن بتائی گئی ہے, اس کے ساتھ فالو اپ کرو اور اسلام لے آؤ اور نبی کی بات مانو اور قرآن کے ساتھ فالو اپ کرو. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ ربکم ہے, تمہارے رب کی طرف سے ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو کثیر کا حل کیا ہوا اہل کتاب میں سے؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, کہ البتہ زیادہ کر دیا ہے نا, جو ہے زیادہ ہو گئے. کثیر میجورٹی منہم, ان میں سے, یعنی اہل کتاب میں سے, ما انزل, جو اتارا گیا الیکا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, پھر ربک, آپ کی رب کی طرف سے, طغیانی میں, اور یعنی سرکشی میں, وہ کفرن, اور کفر میں, they didn't listen. اور یہاں کہا کثیر, میجورٹی, سب کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ سارے اہل کتاب میں سے بات نہیں مانے, کیونکہ سارے اہل کتاب خراب نہیں تھے, سارے یہود خراب نہیں تھے, سارے نصارہ خراب نہیں تھے. ان میں سے کچھ, پچھلی بار بھی آیت کرا چکی ہوں, کچھ بیلنسڈ ہیں, کچھ اچھے ہیں. اور یہود میں سے عبداللہ بن سلام کی طرف ہم کو اشارہ ملتا ہے, اور نصارہ میں سے نجاشی کی طرف ہم کو اشارہ ملتا ہے, جو ابیسینیا کا بادشاہ تھا, کہ جب حضرت جعفر نے ان پر سورہ مریم پڑھی تو انہوں نے کیا کہا تھا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 83, جلد ہم کرنے والے ہیں 7واں پارہ جب سٹارٹ کریں گے تو, لیکن ہمارے ریفرنس میں موجود ہے, باجی بتا دیجئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. جب حضرت جعفر نے جو ہے کہ نجاشی کے سامنے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 83 پڑھی تھی, تو اس پر کیا اثر ہوا تھا نجاشی پر؟ وَإِذَا سَمِعُوا, اور اذا جب سمیعوا, سنا, کس نے؟ نجاشی نے, ابیسینیا کے بادشاہ نے, ما جو انزلا, اتارا گیا, الی الرسولی, طرف رسول کے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, سورہ مریم کی فارم میں, جو حضرت جعفر نے ان کو سنائی تھی کہ ہمارے نبی یہ پڑھا کر ہم کو سنائے. ترا, تم دیکھو گے, اعینہم, آنکھیں ان کی, تفیض من الدم, یعنی بہہ پڑی تھی آنکھیں ان کی آنسوؤں سے. تفیض من الدم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہہ پڑی آنکھیں ان کی آنسوؤں سے. کیوں؟ کیونکہ مما, اس میں سے جو عرب انہوں نے پہچان لیا تھا, من الحق, حق کو جان لیا تھا. ان کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہم کو ٹیچنگز دے کے گئے ہیں دنیا سے, اب جو یہ ٹیچنگز مجھے ملی ہے یہ وہیں سے آئی ہے. جو عیسیٰ ابن مریم نے ان کو سکھایا, یہ کلام بھی وہیں سے آیا ہے. تو وہ مان گئے, اور انہوں نے کیا کہا؟ یقولون ربنا, یقولون, وہ کہنے لگا نجاشی, ربنا, اے رب ہمارے, آمنا, ایمان لے آئے ہم, فاکتبنا, پھر لکھ لے تو ہم کو, مع شاہدین, کہ ہم گواہوں میں سے, ہم مسلمان ہیں, لکھ لے اللہ ہم کو. تو نجاشی اور ان کے لوگ نبی کریم کے پاس میں دین سیکھنے آئے تھے. 70 لوگوں کو نجاشی نے بھیجا تھا, آپ سوچو. تو اچھے بھی تھے یہود اور نصارہ میں سے, یعنی میکسیمم نہیں مانے, لیکن جو مانے
کی ملتی ہیں ہم کو چیزیں. نجاشی مان گیا تھا, عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ وہ تورات کے ماہر تھے اور وہ جانتے تھے اصل تورات کو جو منزل حصہ تھا, کیونکہ بعد میں تو وہ جو ہے کہ مبدل کو نہیں ماننا ہے نا, چینجز ہو گئی تھی, تو جو اصل کو جانے گا اس کو مسلمان ہوتے وقت نہیں لگے گا. تو عبداللہ بن سلام امیڈیٹلی مسلمان ہو گئے تھے. نجاشی ایمان لے آیا, نجاشی ایمان لے آیا تھا. کس نے کہا یہاں پر حضرت عمر, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو یہاں پر 68 نمبر کی آیت امید کرتی ہوں. تو سبق کیا ملا ہم کو؟ کسی کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں جب تک کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل نہ کرے. یہ ہمارے لیے بھی ہے, کیونکہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا تھا نا, تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کو ہمیشہ, جب آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب آپ لوگوں کو جب بھی قرآن کی طرف جو ہے, یعنی جب دین کا پیغام دینا چاہتے ہو یا لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو, تو ہمیشہ قرآن کو سامنے رکھنا. ڈونٹ اسپیک کیپنگ قرآن aside, always remember. سب سے پہلے تو بات میں وزن ہی نہیں پیدا ہو. اگر آپ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے قرآن موجود رہے. اللہ کی باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں, یہ سامنے رہنا چاہیے. تو کسی کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں جب تک کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل نہ کرے. اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو یہ تمہاری ویلیو ہے, اور نہیں تو پھر اہل کتاب اپنے آپ کو پیغمبروں کے اولاد ٹھہراتے تھے, ہے نا. تو پھر قرآن میں آپ کو آیتیں بھی ملتی ہے سورہ بقرہ میں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین, ہے نا, کہ تم کو فضیلت دے رکھی تھی ہاں مگر کام کے لیے. تم کو ہدایت کا سامان بننا تھا, تم کو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا. تم نے جب وہ کام چھوڑا تو دیکھو تمہاری رسوائی اور بے عزتی ہوئی, تو آج تک ہو رہی. تو امت مسلمہ کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ نہیں اللہ کی نظر میں جب تک کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل نہ کرے تو تمہاری بھی ویلیو نہیں. کیونکہ ہم سورہ بقرہ میں ایک آیت پڑھ چکے کہ ہم بہترین امت ہیں. تو کوئی یہ سمجھتا ہے ہم تو بہترین امت ہے, تو بہترین امت نکالی گئی ہے خاص پرپس کے لیے. اگر تم نے اس پرپس کو پورا نہیں کیا تو تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا انصاف ہے. الحمدللہ یہ ہو گئی آیت نمبر 68. 69 نمبر کی آیت اسٹارٹ کریں گے ابھی. یس, 69 نمبر کی آیت لیتے ہیں ابھی. باجی, time ہاں تو نہیں لے سکتے, کتنا ہوا ہے؟ you have only 7 minutes. لاسٹ پارٹ بات کی کون سا زمینہ پچھلی آیت کا دیکھیے تو. یس, 68 نمبر کی آیت کا لاسٹ حصہ. جزاک اللہ خیر سمینہ. اب دیکھیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے, فلا تأس, فلا پھر نہیں تم افسوس کرو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ اگر وہ فالو اپ نہیں کرتے اپنی کتابوں کے ساتھ. کون؟ اہل کتاب. اگر بات نہیں مانتے تو نبی کریم کیسے تھے نا, وہ بالکل جو ہے مایوس ہو جاتے اور پھر افسوس کرتے نا, افسوس کرتے. جیسے ہم سورہ کاف میں بھی پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے. نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہی نہیں, ہلاک ہونے کے قریب تھے کہ لوگ مانتے کیوں نہیں. تو نبی کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ نہیں سنتے لیتے تو گیان اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے, کفر میں بڑھ گئے. لیتے اللہ تعالیٰ, تم مایوس مت ہو. یو ڈونٹ بیکم اپسیٹ علی القوم الکافرین, کافر قوم کے لیے تم کیوں افسوس کرتے ہو. نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم افسوس نہ کرو. الحمدللہ 68 نمبر تک کیا کیا ہے تو مکمل ہو گئی. 67 اور 68 امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی. اور سبق 68 میں ہم کو کیا ملا ہے کہ کسی کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں جب تک کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل نہ کرے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں. باجی آپ پوچھ لیجیے, پھر میں یہاں سے دعا پڑھا دیتی ہوں. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آج باجی نے ہمیں جتنی آیتیں کروائی ہیں آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آئی ہوگی. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں. الحمدللہ سسٹرز, انشاءاللہ ہم حدیث جو ریسائٹ کرنی تھی اور جو ریسائٹ نہیں ہو پائی انشاءاللہ